अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाबे रहमत। दोपहर का वक्त था। खूबसूरत चमकती हुई धूप हर सू बिखरी हुई थी, मगर इस धूप में जर्रा बराबर भी तपिश न थी। मैं एक बहुत बड़ी और लंबी बस में सवार थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब ये सफ़र ख़त्म होने को है। मेरे सोचते सोचते ही बस अचानक एक स्टॉप पर रुक गई और किसी ने मुझे पुकार कर कहा, बीबी आपकी मंजिल आ गई है। मैं फ़ौरन अपनी सीट से उठी और बस के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बस इतनी लंबी थी कि दरवाजे तक पहुंचने में भी मुझे कुछ देर लगी। मैं जब बस से नीचे उतरी तो कुछ कद-कामत लड़कियां भी मेरे साथ बस से नीचे उतर आईं। मैंने बस से उतरते ही कंडक्टर से पूछा, भाई मेरा सामान? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बीबी इस बस से सामान नहीं मिलता, आपका सब कुछ आपकी मंजिल पर पहुंचकर ही मिलेगा। मेरे साथ खड़ी एक दराज कद लड़की बस की छत पर अपना सामान ढूंढने लगी। उसको भी कंडक्टर ने यही जवाब दिया। अभी मैं और मेरे साथ खड़ी दो कदावर लड़कियां इसी कश्मकश में थीं कि वो सफेद रंग की बहुत बड़ी बस देखते ही देखते हमसे दूर चली गई। मैं अपने साथ खड़ी उन दोनों लड़कियों से पूछने लगी, क्या आप दोनों को कोई लेने आएगा? उनमें से एक ने जवाब दिया, जी मुझे शायद लेने आए मेरे घर वाले। ही था कि कुछ लोग आते दिखाई दिए। वो दोनों लड़कियां अपने अपने घर वालों की तरफ बढ़ने लगीं। मैं भी इसी सोच में खड़ी इधर उधर देख रही थी कि इतने में दूर से एक लड़की और उसके साथ एक बच्ची आते दिखाई दिए। उस लड़की ने मुझे दूर से ही पुकार कर कहा, सुने, रुक जाएं, मैं आपको लेने आई हूँ, और हाथ के इशारे से मुझे रोकने लगी। मैं भी उसको आता देखकर रुक गई। वो लड़की मेरे करीब आई और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आयज़ा है और ये मेरी बेटी हुरैन है। हम दोनों आपको लेने आई हैं। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और हल्के हल्के कदमों से उसके साथ चलने लगी। आयज़ा बिलाशुबा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका चांद जैसा चेहरा और झील जैसी आंखें और स्याह काली जुल्फें जो कि उसकी कोहनियों तक आ रही थीं, उसके हुस्न को बेमिसल बना रहे थे। आयज़ा ने नारंगी रंग का बहुत ही प्यारा लिबास से बेतन किया हुआ था और उसकी बेटी हुरैन भी बहुत ज्यादा प्यारी और दिलफरेब मुस्कुराहट की मालिक थी। मैंने आयज़ा के पीछे चलते हुए पूछा, हमें कहाँ तक चलना होगा? आयज़ा ने कहा, बस यहाँ पास में ही घर है, रास्ता थोड़ा दूर है, मगर जब आप अपना घर देखेंगी तो रास्ते की थकन सब कुछ भुला देंगी। और ये रास्ता भी तो बहुत खुशगवार है। जो सफ़र आप तय कर कर आई हैं वो इससे बहुत मुश्किल और दुश्वार था। तरह तरह की आजमाइशों ने आपको घेरा था, गमों और दुखों ने आपको तकलीफ दी, मगर वो सफ़र भी कट ही गया ना। मैं ठीक कह रही हूँ ना? आयज़ा ने सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा। जी आयज़ा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने मज़ीद जवाब देते हुए कहा। इससे पहले हमें किस्म किस्म की आजमाइशों ने आजमाया गया था। कभी वो औलाद और जीवन साथियों की सूरत में होती, तो कभी मालो दौलत और असबाबो इख्तियार की सूरत में। वो सब शायद इसलिए था कि हमारी नीयतों का अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली जाए। अगर कोई खुशी मिलती तो उसके साथ जुड़ा एक गम भी मिलता था, ताकि खुशी और गम में हमारा रद्द-ए-अमल देखा जा सके। हम कितना अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हैं,
اسے اپنے ہر معاملہ میں شامل حال سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نے بن دیکھے اسے دیکھ لیا ہے یا نہیں؟ ہماری سوچوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے یا نہیں؟ وہ سب آزمائشیں اس لیے آئیں کہ ان سب سوالات کے جوابات حاصل کیے جا سکیں اور اچھائی کو برائی سے نکھار کر علیحدہ کر لیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، عائزہ نے میری بات سن کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بلا شبہ وقت کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، اور یہاں آ کر سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کون نور کے راستے کا مسافر رہا ہے اور کون اندھیروں میں بھٹکتا رہا۔ میں نے عائزہ کی بات سنتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اب ہم ایک دور تلک جاتی لمبی اور وسیع سڑک پر چل رہے تھے، جس کے دونوں اطراف میں سبز لمبے اور گھنے درخت تھے۔ دور تک درخت ہی درخت اور گھنا سبزہ تھا۔ پرندوں کی سریلی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی تو میرے دل کو کچھ راحت محسوس ہوتی۔ عجیب سی بات تھی کہ کافی دیر سے میں اور عائزہ چل رہے تھے، مگر تھکن نے چھوا تک نہیں، بلکہ میری روح ایک قسم کا چین اور سکون محسوس کر رہی تھی۔ بڑے دنوں بعد ایسا ماحول میسر آیا تھا۔ چلتے چلتے اب ہم درختوں کے گھنے سائے تلے آ گئے تھے۔ دور سے ہی کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض عالی شان محل نظر آیا۔ محل پر لگا خوبصورت اور چمکدار سفید پتھر دن کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس شاندار محل کی راہداری میں کشادہ اور حد نگاہ تک پھیلی ہوئی سیڑھیاں تھیں، جو اس محل کو ایک قسم کی زینت بخش رہی تھیں، اور اس محل کی بلندی پر چڑھنے کا ایک راستہ بھی تھی۔ میں عائزہ کے پیچھے پیچھے ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ عائزہ نے پیچھے مڑ کر پوچھا، آپ تھک گئی ہیں؟ میں نے جواب میں کہا، نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ عائزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بلندیوں کا یہ سفر آپ پہلے بھی طے کر چکی ہیں، اس وقت تو یقیناً تھکی ہوں گی۔ میں نے عائزہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بلا شبہ بلندیوں کی طرف سفر آسان نہیں ہوتا۔ چڑھائی چڑھنا ہمیشہ سے ہی ایک مشکل امر رہا ہے۔ اس کے برعکس پستیوں میں گرنے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی۔ میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو بھی خدا کو بھول کر اپنی زندگی جیے گا، وہ آہستہ آہستہ ایک اندھیری کھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ایک نہ ایک دن اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے اس کھائی میں گرا دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس جس نے خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنے جینے کا مقصد بنا لیا، اور جس نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی ہر معاملہ پر خدا پر ہی مکمل توکل کیا، تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کی رسی سے میری مراد کلام پاک یعنی قرآن مجید ہے۔ اللہ کی رسی کے ایک طرف قرآن مجید ہے، جس کو مومن نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اور اسی رسی کو ثابت قدمی سے پکڑتے ہوئے وہ بلندیوں کا سفر طے کرتا ہے۔ تو سفر کے اختتام پر رسی کے دوسری جانب اسے اس کی منزل ملتی ہے، یعنی نعمتوں والی جنتیں ہیں جن میں مومن ابدی طور پر بسائے جائیں گے۔ اور یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ عائزہ نے میری بات سنتے ہوئے سر ہلایا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے اس سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی میں نے اپنا بہترین دوست پایا۔ اس پاک ذات نے قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی، اپنا فضل اور رحم مجھ پر کیا، اور ایسا شعلہ نور میرے دل میں پیدا کیا
جس سے مجھے ہدایت کا سیدھا راستہ مل گیا، اور خدا کے بے انتہا فضل کے ساتھ میں اس راستے پر چلنے لگی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے رک کر پیچھے دیکھا تو باتیں کرتے کرتے ہم کافی سیڑھیاں چڑھ آئے تھے۔ آخری سیڑھی کی اونچائی کچھ زیادہ تھی۔ آئزہ مجھ سے پہلے ان سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ آئزہ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے گھر کے بالائی حصے میں داخل ہو گئی۔ سفید اینٹوں سے بنا یہ محل عالی شان تعمیرات کا ایک شاہکار معلوم ہوتا تھا۔ محل کے دائیں جانب ایک سرسبز باغیچہ تھا جس میں طرح طرح کے پھل اور پھول اگے تھے۔ رنگوں کا ایسا گلستان میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ حورین اس باغیچے میں کھیلنے لگی۔ تتلیوں کے پیچھے بھاگتی وہ گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ گھر پہنچ کر بہت اطمینان ہو گیا تھا، ایسا اطمینان اور سکون جیسا کسی تھکے ہارے مسافر کو میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنی آرام دہ منزل پر پہنچ کر ہوتا ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ آئزہ نے مجھے آواز دی، آپ اندر آ جائیں، آپ کے لیے میں اور حورین ایک تحفہ لائی ہیں۔ مجھے وہ ایک بہت بڑے کمرے میں لے گئی۔ یہ ایک بہت بڑا بیڈ روم تھا۔ کمرے میں بچھے نرم اور گداز قالین پر میں آئزہ کے پیچھے چلنے لگی۔ آئزہ کارنر میں لگی کلوزٹ کی طرف بڑھی اور اس میں سے کچھ نکالتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، یہ تحفے میں اور حورین آپ کے لیے لائی ہیں۔ حورین اس سے ضد کرنے لگی کہ جو تحفہ وہ لائی ہے وہ خود مجھے دے گی۔ آئزہ نے ہنستے ہوئے اسے اس کا لایا ہوا تحفہ دیا۔ میں نے ان دونوں کا شکریہ کہا اور انہیں گلے سے لگایا۔ پھر آئزہ نے گفٹ کھول کر اس میں سے خوبصورت چوڑیاں نکالیں۔ حورین نے بھی مجھے چوڑیاں ہی دی تھیں۔ آئزہ نے میرے دائیں ہاتھ میں وہ چوڑیاں پہنائیں اور حورین نے بائیں ہاتھ میں۔ خوبصورت رنگوں کی یہ چوڑیاں میرے بازوؤں میں بہت بھلی لگ رہی تھیں، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو چوڑیاں تھیں ان پر آئزہ لکھا تھا، اور بائیں ہاتھ کی چوڑیوں پر حورین بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا۔ میں دیر تک اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد آئزہ نے نارنجی اور سبز رنگ کا ایک بہت پیارا لباس الماری سے نکالتے ہوئے کہا، یہ لباس آج آپ پہنیں گی اور میں آپ کو تیار کروں گی، آئیں اس کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں آئزہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران جب میں نے اپنا چہرہ اس آئینہ میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ یقین اور بے یقینی کے عالم میں آئینہ دیکھتے ہوئے آئزہ سے مخاطب ہوئی، یہ تو میں نہیں ہوں، مگر یہ تو میں نہیں ہوں، یہ تو تم ہو، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ میں نے قدرے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اپنا چہرہ بغور آئینے میں دیکھا۔ یہ تو آئزہ کا چہرہ تھا، وہی چاند چہرہ، جھیل جیسی بڑی کالی آنکھیں اور سیاہ ریشمی زلفیں۔ آئزہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، مگر میں ایسی تو نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولی، مگر اب آپ ایسی ہی ہیں۔ میں شیشے میں کھڑی اپنے سجے بنے روپ کو بغور دیکھنے لگی تو ایک بھاری روبدار آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اے نفس مطمئنہ، داخل ہو جا اپنے رب کی رحمت میں، اپنے رب کی جنت میں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی
تو میں نے اپنے آپ کو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ کیا یہ خواب تھا؟ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ میرے دماغ میں خواب کا ایک ایک لمحہ فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نماز تہجد ادا کر کر سوئی تھی اور کب ذکر الہی کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کا مطلب کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت مناظر، وہ محل نما گھر اور عائزہ اور حورین کی وہ مہمان نوازی، مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ جو سفید لمبی بس مجھے وہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ دنیا کی عارضی زندگی تھی، اسی لیے تو اس بس سے مجھے میرا کوئی سامان نہیں ملا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد دنیا سے بھی ہم کچھ لے کر نہیں جائیں گے، سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا، ہم تو صرف اپنے نفوس لے کر جائیں گے۔ نیکی میں ترقی کرنے والے نفوس پاکیزہ ہوں گے اور برائیوں میں بڑھنے والے نفوس آلودہ ہوں گے۔ نفس کی پاکیزگی جنت کو جنم دے گی اور اس کے برعکس نفس کی آلودگی جہنم کو۔ ہر جان جو بھی آگے بھیجے گی اس کو اپنے سامنے پا لے گی۔ میرے کانپتے ہوئے دل سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ میرا دل اپنے پیارے کی حمد سے بھر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی محبت اور الفت کی نہر ہے جو میرے دل میں کھود دی گئی ہے اور وہ پورے زور و شور سے جاری کر دی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ مومن ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایک نہر تو مومن کے دل میں بھی جاری کر دی جاتی ہے جو اس کے دل کو سیراب اور زرخیز رکھتی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر دل میں خدا کی محبت کی یہ نہر جاری کر دی جائے، پھر ضرور اس کا نفس مطمئن بھی ہوگا اور اپنے رب کی رحمت میں داخل کیا جائے گا اور آخر کار اپنے رب کی جنت میں بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ داخل ہو جا اپنے رب کی رحمت میں، اپنے رب کی جنت میں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ کیا یہ خواب تھا؟ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ میرے دماغ میں خواب کا ایک ایک لمحہ فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نماز تہجد ادا کر کر سوئی تھی اور کب ذکر الہی کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کا مطلب کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت مناظر، وہ محل نما گھر اور عائزہ اور حورین کی وہ مہمان نوازی، مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ جو سفید لمبی بس مجھے وہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ دنیا کی عارضی زندگی تھی، اسی لیے تو اس بس سے مجھے میرا کوئی سامان نہیں ملا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد دنیا سے بھی ہم کچھ لے کر نہیں جائیں گے، سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا، ہم تو صرف اپنے نفوس لے کر جائیں گے۔ نیکی میں ترقی کرنے والے نفوس پاکیزہ ہوں گے اور برائیوں میں بڑھنے والے نفوس آلودہ ہوں گے۔ نفس کی پاکیزگی جنت کو جنم دے گی اور اس کے برعکس نفس کی آلودگی جہنم کو۔ ہر جان جو بھی آگے بھیجے گی اس کو اپنے سامنے پا لے گی۔ میرے کانپتے ہوئے دل سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ میرا دل اپنے پیارے کی حمد سے بھر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی محبت اور الفت کی نہر ہے جو میرے دل میں کھود دی گئی ہے اور وہ پورے زور و شور سے جاری کر دی گئی ہے۔
خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ مومن ایسی جنتوں میں داخل کیا جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایک نہر تو مومن کے دل میں بھی جاری کر دی جاتی ہے جو اس کے دل کو سیراب اور زرخیز رکھتی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر دل میں خدا کی محبت کی یہ نہر جاری کر دی جائے، پھر ضرور اس کا نفس مطمئن بھی ہوگا اور اپنے رب کی رحمت میں داخل کیا جائے گا، اور آخر کار اپنے رب کی جنت میں بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔